बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अप्रैल 2021 रोज़ जुमेरात 10 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं, बर वक्त खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक और सच्ची खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी कामा वालों की, बात होगी वीज़ा वालों की, इसके अलावा बात होगी सऊदी अरेबियन एयरलाइन की एक और अहम अपडेट की, इसके अलावा बात होगी एमिरेट्स एयरलाइन की और होगी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश पर नई पाबंदी के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू कर लेते हैं पहली खबर के साथ। बहरा अहमर और खलीज में दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ चलेगा। सऊदी कंपनी ने कहा है कि साल रवां के मौसम सरमा के दौरान बहरा अहमर और खलीज अरब में क्रूज़ सर्विस मुहैया की जाएगी। सऊदी कंपनी क्रूज़ ने MSC के साथ मुआहदा किया है। सऊदी क्रूज़ कंपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के मातहत काम करती है। अखबार 24 के मुताबिक MSC 13 नवंबर 2021 को जद्दा से 7 रोज़ा क्रूज़ सर्विस का आगाज़ करेगी। जद्दा से मुख्तलिफ समुद्री टूर्स होंगे। इस दौरान क्रूज़ के मुसाफिरों को बहरा अहमर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर वाक़े जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसकी सैर करवाई जाएगी। इसके अलावा क्रूज़ के मुसाफिरों को अल उला लेकर जाया जाएगा। वहां अल वजह बंदरगाह में भी रहाइश दी जाएगी। इसके अलावा 5 दिसंबर से जद्दा में फार्मूला 1 से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका भी दिया जाएगा। ये जद्दा में फार्मूला 1 कार की पहली रेस होगी। MSC वेट वीज़ा क्रूज़ भी चलाएगा। ये हफ्ते में एक बार दमाम का सफ़र करेगा। MSC ने खलीज अरब में मौसम सरमा का शानदार सियाहती प्रोग्राम तैयार कर लिया है। इसके तहत अल-हसा के जो डेजर्ट हैं और उसके खूबसूरत सियाहती मकामात वो भी दिखाए जाएंगे। सऊदी क्रूज़ ने जो मुआहदा किया है उसकी बदौलत मुस्तकबिल में सऊदी अरब के लिए जो क्रूज़ जहाज़ हैं उसकी तादाद बढ़ाई जाएगी। रमज़ान में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए क्या एहतियात की जाए। मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की अच्छी खासी तादाद रमज़ान के दौरान कोरोना वैक्सीन लगवाने में दिलचस्पी ज़ाहिर कर रही है। सवाल ये है क्या रमज़ान में वैक्सीन ली जा सकती है? क्या इस हवाले से कोई पाबंदी या एहतियात तो ज़रूरी नहीं है? अल-रजल मैगज़ीन ने इस सवाल का जवाब माहिरीन सेहत से दरियाफ्त करके पेश किया है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि वैक्सीन लेने के ख्वाहिशमंद अफराद को खाने पीने के सिलसिले में कई पाबंदियों का ख्याल रखना होगा। रमज़ान में वैक्सीन लेने के लिए जिस्म को तरोताज़ा रखना होगा। रोज़ादार ये हदफ इफ्तार और सहरी के दौरान पानी और जो सियाल ग़ज़ाएँ हैं इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर फलों का रस, सूप, जड़ी बूटी वाली चाय, सब्ज़ चाय, अदरक और दालचीनी इस्तेमाल करें। इनसे जिस्म तरोताज़ा रहता है। कोरोना वैक्सीन लेने वाले के लिए मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर बनाने में इनका किरदार बड़ा अहम है। माहिरीन का कहना है कि पानी तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल करें। ख़वातीन रोज़ाना कम अज़ कम 2 लीटर और मर्द 3 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। धूप में निकलने की सूरत में पानी की मिकदार बढ़ा दें। सब्ज़ियाँ, फल और हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन सब से मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। कोरोना वैक्सीन लेने से पहले इन अशिया के इस्तेमाल से रोज़ेदार का जिस्म वैक्सीन के लिए तैयार हो जाता है। स्नैपचैट पर मंशियात फ़रोख्त करने वाले 3 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान कैप्टन मोहम्मद अल नजेदी का कहना है कि सोशल मीडिया पर मंशियात फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात को इत्तला मिली थी कि नामालूम अफराद स्नैपचैट पर मंशियात फ़रोख्त करने के लिए इश्तहारी मुहिम चला रहे हैं। इत्तला मिलते ही महकमे की तफ्तीशी टीम ने मुल्ज़िमों का सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करके उनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की। मुल्ज़िमों के बारे में मालूमात हासिल करने पर उन्हें महकमा इंसदाद के एहलकारों ने ड्रामाई इंतज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन अल नजेदी का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले अफराद के कब्ज़े से 9 किलोग्राम चर्स और दूसरी अशिया जो हैं वो बरामद हुई हैं। जद्दा में इज्तमाई झगड़ा, अल-खर्ज में सिक्योरिटी गार्ड पर हमला। सऊदी अरब में रियाद पुलिस के तर्जुमान खालिद अल-कुरैदस ने अल-खर्ज में एक शॉपिंग सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड पर हमले के वीडियो क्लिप के हवाले से वज़ाहती बयान जारी किया है। वीडियो क्लिप में 2 अफराद अल-खर्ज के एक तजारती मरकज़ में ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार के साथ मारपीट करते नज़र आ रहे हैं। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने वाले शहरियों को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें हिफाजती मास्क के बगैर शॉपिंग सेंटर में दाखिल होने से रोका था। दोनों ने सिक्योरिटी गार्ड की
کی اس بات کا برا مانا اور انہوں نے اپنی انسلٹ سمجھتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کو مار پیٹ کر اپنا غصہ نکالا تھا۔ خالد القریدس نے بتایا کہ ویڈیو کلپ کی مدد سے حملہ آور شہریوں کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور مزید کارروائی کے لیے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان نے جدہ میں سڑک پر ہونے والے اجتماعی جھگڑے کے بارے میں بھی وضاحتی بیان جاری کیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ جھگڑے میں 5 لوگ ملوث تھے، ان میں سے 4 گرفتار ہو گئے ہیں جبکہ 5ویں کی تلاش جاری ہے۔ مسافروں کی تعداد میں اضافہ نہ ہوا تو امداد لینی پڑ سکتی ہے: ایمریٹس ایئر لائن۔ ایمریٹس ایئر لائنز کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر ہوائی سفر کی طلب میں اضافہ نہ ہوا تو ایئر لائن کو حکومت کی جانب سے مالی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سرکاری ایئر لائن کو امید ہے کہ عالمی سطح پر چلنے والی ویکسین مہم کے بعد انٹرنیشنل ٹریول کے حوالے سے مسافروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، تاہم اس کے باوجود اس کی طلب بہت کم رہے گی۔ بہت سی ایئر لائنز کو اپنے جہاز گراؤنڈ کرنا پڑیں گے یا پھر تقریباً خالی اڑانا پڑیں گے۔ آن لائن ہونے والے ورلڈ ایویشن فیسٹیول میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 6 سے 8 ماہ تک کے اخراجات کے لیے رقم موجود ہے۔ ہم روزانہ کے اخراجات اٹھانے کے قابل ہیں، لیکن اس کے بعد صورتحال بدل جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسروں کی طرح اگر 6 ماہ تک ہوائی سفر کی طلب ایسی ہی رہی جیسی آج ہے تو ایمریٹس ایئر لائن ہی نہیں سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایمریٹس نے سال کے پہلے آدھے حصے میں 12.6 ارب درہم کا نقصان اٹھایا ہے۔ اس کو حکومت کی جانب سے $2 ارب 2020 میں دیے گئے تھے۔ دبئی حکومت ایمریٹس کی واحد شیئر ہولڈر بھی ہے۔ کلارک کا کہنا تھا کہ ایئر لائن حکومت کو رقم بڑھانے کی سفارش کرے گی، اور ان کا کہنا تھا کہ 20 سے 30 ہزار جو مسافر ہیں ان کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وبا کے بعد بزنس کلاس کی طلب بڑھنے کی امید ہے۔ اگر کارپوریٹ سفر بحال نہیں ہوتا تو بزنس کلاس سیٹوں کے لیے کرائے کم کیے جا سکتے ہیں۔ بڑی اپڈیٹ: پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیشی مسافروں کے عمان میں داخلے پر پابندی۔ عمان کی کرونا وائرس کے سد باب کے لیے کام کرنے والی سپریم کمیٹی نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے مسافروں کے آنے پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ ٹائمز آف عمان کے مطابق کمیٹی نے ان ممالک کا گزشتہ 14 دن میں سفر کرنے والوں پر بھی عمان میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ پابندی کا اطلاق ہفتہ 24 اپریل کی شام مقامی وقت کے مطابق 6 بجے سے شروع ہوگا۔ یہ پابندی تا حیات آگے اعلان تک جاری رہے گی۔ یہ تینوں ممالک ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جن کو عمان آنے کی اجازت نہیں۔ سپریم کمیٹی نے یہ فیصلہ ملک میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا ہے، تاہم عمانی شہری، سفارتکار، میڈیکل سٹاف اور ان کی فیملی اس پابندی سے استثناء ہیں۔ جن گروہوں کو استثناء حاصل ہیں انہیں عمان میں داخل ہونے کے بعد کورونا ضوابط سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے کمرشل کمپلیکسز، دیگر تجارتی مقامات میں 12 سال سے کم عمر کے بچوں کا بھی داخلہ بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کمرشل کمپلیکس، کمرشل آؤٹ لیٹ، ریسٹورنٹ کو گاہکوں کی آمد کو محدود کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ صرف 50% گاہکوں کو اندر آنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اقامہ ختم، پاسپورٹ بھی پاس نہیں، کیا کروں؟ سعودی عرب میں ایمرجنسی ہنگامی طور پر بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ 20 ممالک کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ برطانیہ میں نئے کورونا وائرس کی ایک لہر سامنے آئی جس کی وجہ سے تمام معاملات دوبارہ رک گئے۔ اس کے بعد حکام کا کہنا ہے کہ ماہرین صحت اس بارے میں تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی صحت کے معاملات میں بہتری ہوئی فوری طور پر اطلاع فراہم کر دی جائے گی۔ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوالات جوابات موصول ہوئے ہیں، اسی کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ راشد کہتے ہیں میں طائف میں رہتا ہوں، کفیل مجھے خروج نہائی نہیں دے رہا، میرا پاسپورٹ بھی اس کے پاس ہے، 2 سال سے اقامہ بھی ختم ہے، پلیز رہنمائی کریں، کیا کروں؟ سعودی عرب میں قانون کے مطابق اگر کسی کا اقامہ ایکسپائر ہے، 6 ماہ ہو جائیں اور کفیل اس کا اقامہ تجدید نہ کرے یا تنخواہ ادا نہ کرے تو اس صورت میں اس کا حق ہے کہ وہ لیبر آفس میں شکایت درج کرا سکتا ہے۔ لیبر آفس جسے مکتوب العمل کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے آپ کسی دوسری جگہ کفالت تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر لیبر آفس میں درخواست دیں جس میں بنیادی نقطہ اقامہ رکھیں، اور اگر تنخواہیں بھی نہیں دی گئیں تو اس کی بھی وضاحت کریں۔ لیبر آفس سے آپ کو دوسری جگہ تنازل کرانے کی اجازت مل جائے گی۔ لیبر آفس سے تنازل کی اجازت ملنے کے بعد آپ کفالت تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیبر آفس کی جانب سے جب احکامات جاری ہوں گے تو وہ اقامہ بھی تجدید کروائیں گے اور تنازل کے احکامات بھی دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق کارکن کے پاسپورٹ کو کفیل اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اس لیے لیبر آفس کو اپنی درخواست میں اس بات کی بھی وضاحت کر دے۔ کیونکہ آپ طائف میں رہتے ہیں اس لیے قونصلیٹ جدہ سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ ان کے ذریعے لیبر آفس درج کرا سکتے ہیں۔ قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر کو اس بارے میں درخواست دیں جہاں سے معاملے کے حل کے لیے کسی فیس کے بغیر لیبر آفس میں آپ کا کیس جمع کرایا جائے گا۔ بلال خلیل کہتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں کے اقامے ایکسپائر ہو گئے تھے اور واپس سعودی عرب نہیں جا سکے، ان کو سعودی حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے یا نہیں؟
حکومت کی وجہ سے جو جانب سے وہ تارکین جو چھٹی پر گئے تھے ان کی سہولت کے لیے اقامہ اور خروج کی مدت میں پہلے مفت توسیع کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ سے فلائٹ بحال ہوئی تو یہ سہولت ابشر اکاؤنٹ پر فراہم کر دی گئی۔ آپ کی کمپنی کفیل کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کے اقامے کو اور خروج کی مدت کو فیس جمع کروانے کے بعد توسیع کر سکتے ہیں۔ آپ کا اقامہ اور خروج ختم ہو گیا ہے تو آپ اپنے کفیل سے کہیں ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے فیس جمع کروانے کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کر دے۔ اقامے اور خروج کی مدت میں توسیع کے بعد آپ سعودی عرب واپس آ پائیں گے، تاہم یہ اسی وقت ممکن ہو پائے گا جب پروازوں پر عائد پابندی دوبارہ اٹھا لی جائے گی۔ سعودی عرب آنے کے لیے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ لازمی ہے کہ جو سعودی عرب پہنچنے سے 72 گھنٹے سے پہلے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ عباس تبسم کہتے ہیں سائیک سیارہ عمومی کے لیے وزٹ ویزا نکالا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق فیملی وزٹ ویزے یا فیملی ویزے کے لیے سہولت کے لیے جو دی جاتی ہے یہ ایسے پروفیشن اور فیملی سٹیٹس کے لوگوں کو دی جاتی ہے جو کہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ ایسی فیملی سٹیٹس جو نہیں رکھتے، جو کیٹیگری جس میں فیملی ڈرائیور، لیبر، مزارع وغیرہ ہوتا ہے، انہیں فیملی وزٹ ویزے جاری نہیں کیے جاتے۔ سعودی عرب میں قانون تبدیل ہو رہے ہیں، تاہم کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سے معاملات رکے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک جو منصوبہ زیر غور ہے جسے عمرہ ضیافہ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سعودی عرب میں رہنے والے اقامہ پر اپنے عزیزوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ نیا قانون نافذ جب ہوگا اس کے بارے میں انفو ٹی وی میں فوری طور پر آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ سعودی عربین ایئر لائن نے فلائٹس کی سینیٹائزنگ کے لیے معاہدہ کر لیا۔ سعودی عربین ایئر لائنز سعودیہ نے پروازوں کی سینیٹائزنگ اور مسافروں میں آگہی پیدا کرنے کے لیے ایک اسپیشلسٹ کمپنی سے معاہدہ کیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق اسپیشلسٹ کمپنی السعودیہ کی پروازوں سے سفر کرنے والوں کو حفاظتی وسائل اور سینیٹائزرز فراہم کرے گی۔ یہ کمپنی سینیٹائزنگ اور صفائی کے کام آنے والی اشیاء تیار کرتی ہے۔ سعودیہ میں مارکیٹنگ کے ڈپٹی چیئرمین عصام نے بتایا کہ سعودیہ نے نئے کورونا وائرس کی وبا شروع ہوتے ہی مسافروں اور پروازیں کے اس کا عملہ ہے اس کی صحت اور سلامتی کا خیال رکھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عربین ایئر لائن دنیا کی 10 بہترین فضائی کمپنیوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عربین ایئر لائن نے جس کمپنی سے معاہدہ کیا ہے وہ مسافروں کو مخصوص روایتی انداز کے پیکٹوں میں سینیٹائزر فراہم کرے گی۔ کمپنی سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں فن تعمیر کی اہم خصوصیات سے متعلق معلومات فراہم کرے گی۔ سعودی عربین ایئر لائن سے سفر کرنے والے خود کو وائرس سے محفوظ سمجھیں گے۔ یاد رہے ایسے وقت میں جبکہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی بین الاقوامی پروازوں پر پابندی ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، سعودیہ کے یکے بعد دیگرے ٹویٹ کر رہی ہے جس سے ہر ایک کو یہ گمان ہونے لگا ہے کہ پروازوں پر جلد پابندی اٹھنے والی ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن نے چند دن پہلے ٹویٹ کیا تھا، آپ نے سفری بیگ تیار کر لیے، اس کے بعد اگلی منزل شیئر کریں۔ اب ٹویٹ کیا ہے کہ اپنے آخری بین الاقوامی ٹرپ کی تصاویر شیئر کریں۔ یاد رہے محکمہ شہری ہوابازی نے پہلے اعلان کیا تھا کہ مارچ 2021 سے ایئرپورٹ کھول دیے جائیں گے اور بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، تاہم بعد میں سفری پابندیوں میں 17 مئی 2021 تک توسیع کی گئی۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کورونا کے نئے کیسز دوسرے دن بھی 1000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں بدھ 21 اپریل کو دوسرے دن بھی کورونا کے نئے کیسز وہ 1000 سے زیادہ سامنے آئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز وہ 9000 سے بڑھ گئے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 1028 مریض سامنے آئے، جبکہ 824 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 12 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6858 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں 431 اور مکہ ریجن میں 220 افراد سامنے آئے ہیں۔ کورونا کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن جاری۔ سعودی عرب میں کورونا ضوابط پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف شہروں میں بلدیہ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیمیں SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق ایسے شہر میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے خواتین کے 2 سپورٹس کلب کو سیل کر دیا جہاں کورونا SOPs پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔